मुफ्ती साहब के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल व करम से हम यहाँ दोबारा जमा हो गए। सवाल जो हज़रात डालते हैं उनसे गुजारिश है कि वो जुमा हमारी जो डेडलाइन है जुमा की रात तक में डाल दें। ठीक है, बहुत सारे सवाल जुमा के रात के बाद यानी शनिचर की फजर में आते हैं और शनिचर के दिन ज़्यादा सवाल आते हैं, तो इसका ख्याल रखें आइंदा से। ठीक है, और एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है हमारे पास, एक ग्रुप बना हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग अगर यहाँ बराह रास्त सवाल नहीं डाल सकते तो ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। फिर अगर जो शरीक होते हैं, अगर ग्रुप में डालने वाले इसमें शरीक हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। नहीं हो पाएँ तो अगर आपके मुताल्लिक में से हैं तो आप उनको जवाब बतला दें जो यहाँ दिया जाएगा, या फिर ये कि किसी और ज़रिए से भी उनको पहुँचाया जा सकता है। ठीक है, पहला सवाल ये है कि कसम का कफ़ारा क्या है। सबसे पहली बात तो इस सिलसिले में ये मैं अर्ज़ करूँगा कि हमारे माशरे में कसम के कफ़ारे के बारे में, यानी कसम का कफ़ारा भी होता है, हमारे माशरे में इसके बारे में बहुत ज़्यादा जहालत पाई जाती है। 50 कसम आदमी खा चुका होता है और उनको तोड़ भी चुका होता है, लेकिन उसके कफ़ारे की उसका कफ़ारा भी होता है या उसको अदा करना है, उसकी तरफ उसकी तवज्जो नहीं जाती। तो ये थोड़ी सी मैच्योरिटी अपने अंदर और या अवेयरनेस पैदा करने की, और माशरे में भी इसके बारे में थोड़ी सी अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है कि भाई जो लोग कसम खा रहे हैं, अगर टूट रही है वो कसम तो उसका कफ़ारा ज़रूर दें। फिर कसम अगर हमने खा ली, चाहे अच्छी चीज़ के लिए कसम खाई चाहे बुरी चीज़ के लिए कसम खाई, तो कसम एक मरतबा खा ली तो अब वो मुनक्किद हो गई। बुरी चीज़ है तो उसको करना नहीं है। मसलन किसी ने कसम खाई कि मैं आज के बाद नमाज़ नहीं पढ़ूँगा, और अल्लाह की कसम खा ले तो कसम मुनक्किद हो गई। अब इस कसम के थ्रू वो नमाज़ नहीं पढ़ सकता। अब वो नमाज़ पढ़ेगा तो उसकी कसम टूट जाएगी। अब कसम टूटेगी तो उसके ऊपर कफ़ारा वाजिब होगा। और अच्छे काम की कसम खाई कि मिसाल के तौर पर मैं बदनज़री नहीं करूँगा, मैं नमाज नहीं छोड़ूंगा, वगैरह वगैरह, तो ये भी अगर कसम टूट जाए तो इस पर भी कफ़ारा वाजिब हो जाएगा। एक मरतबा कसम टूट गई, कफ़ारा वाजिब हो गया, कफ़ारा अदा कर दिए। दोबारा अगर वही काम करते हैं तो जब तक आप कसम नॉर्मल अगर खाएँ हैं, ऐसा हर दिन की कैद लगा कर नहीं खाएँ कि जब जब मैं नमाज़ छोड़ूंगा तब तब अल्लाह की कसम मैं हर वक्त नमाज़ पढ़ूंगा, या इस तरह की कोई कैद नहीं लगाई, मुतलकन कसम खाई, तो एक मरतबा कफ़ारा अदा करने से कसम ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, कसम का कफ़ारा क्या है? सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 89 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, फ़कफ़ारतुहु इत्आमु अशरति मसाकीन मिन औसति मा तुतईमुन अहलीकुम औ किस्वतुहुम औ तहरीरु रक़बा फ़मन लम यजिद फ़सियामु सलासति अय्याम ज़ालिका कफ़ारतु अयमानिकुम इज़ा हलफ़्तुम। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो कसम खा लें और कसम फिर उनको या तो तोड़नी पड़े, बुराई की कसम हो, या फिर ये कि उनकी कसम टूट जाए, तो उस सूरत में उनके लिए ये है कि वो 10 मिस्कीनों को खाना खिलाएं सुबह शाम। और दूसरा ऑप्शन उनको कपड़ा पहनाने का है, तीसरा ऑप्शन उनको आज़ाद करने का है। यानी 3 में से कुछ भी कर सकते हैं। अब गुलाम आज़ाद करने का तो मसला रहा नहीं, कपड़े पहनाना भी हो सकता है थोड़ा सा मुश्किल पड़े, खाना आराम से इंसान खिला सकता है। अगर इसकी कुदरत नहीं रखता है, यानी ना खाना खिला सकता है ना कपड़े पहना सकता है, उसके पास इतना पैसा ही नहीं है, तो ऐसी सूरत में जो नहीं कर सकता उसके लिए 3 दिन के रोज़े रखना है। 3 दिन वो रोज़े रख लेगा, उसका कफ़ारा कसम का अदा हो जाएगा। उम्मीद है जवाब मिल गया होगा। एक सवाल है, रिपीटिंग नमाज फॉर ऑफर्ड वाइल सिटिंग और ट्रैवलिंग, व्हाट शुड बी नियत एज इट्स नॉट कज़ा। यानी ये साहब ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर किसी ने ऐसे हालत में नमाज़ पढ़ ली कि उसके ऊपर वो नमाज वाजिबुल अदा हो गई, या जैसे मिसाल के तौर पर सफ़र में था इंसान, बस में बैठा हुआ है, बस रुकी भी नहीं, नमाज का वक्त भी निकल रहा है, तो ऐसे में हुक्म ये है कि बैठ कर ही पढ़ लेगा, लेकिन अब ये नमाज़ वाजिबुल अदा होगी। इसी तरह आपने कोई नमाज़ पढ़ी
اس میں کوئی واجب چھوڑ دیا تو واجب چھوڑنے کی وجہ سے نماز کا فرض تو ساقط ہو گیا، لیکن واجب چھوڑنے کی وجہ سے وہ نماز واجب الادا ہو گئی، اس کو دوبارہ ادا کرنا ہے۔ تو اب دوبارہ وہی نماز ادا کرنا ہے تو کیا نیت کریں گے؟ تو مطلقاً اگر اتنی بھی نیت کر لیتے ہیں کہ مثال کے طور پر ظہر کی نماز وہ واجب الادا ہے، میں ظہر کی نماز ادا کر رہا ہوں آج کے دن کی، تو بھی کافی ہے۔ اور بعض حضرات نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ نیت بھی کر لے کہ میں ظہر کی نماز کی کمی کو پورا کرنے کے لیے یہ نماز ادا کر رہا ہوں، تو یہ بھی اس طرح سے نیت کی جائے گی۔ جی، بہت خاندانی سوال آیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب، جو بھی کاروبار کرتا ہوں نقصان ہو جاتا ہے، برائے کرم کاروبار میں نفع کے لیے کوئی وظیفہ بتلا دیں، نوازش ہوگی۔ بھائی، رزق کا تقسیم کرنے والا اللہ ہے، تو اللہ کی تقسیم پر راضی رہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم اپنی محنت سے کمائیں گے، اپنے عقل سے کمائیں گے، نہیں، اللہ تقسیم کر کے رکھتا ہے۔ اس لیے دیکھیے بعض مرتبہ انگوٹھا چھاپ وہ کروڑوں کماتا ہے، اور پڑھا لکھا آدمی بہت ایجوکیٹڈ، بہت ٹیلنٹڈ، لیکن نہیں کما پاتا ہے۔ تو یہ رزق کی تقسیم اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اللہ کی مصلحت ہے، اس پر راضی رہنا چاہیے۔ سب سے بڑی مثال ہمارے بل گیٹس کی ہے۔ بل گیٹس کہتا ہے کہ میں اور میرے کلاس میٹس میں فرق یہ ہے کہ وہ تو ڈاکٹر انجینئر اور سافٹ ویئر انجینئر وغیرہ بن گئے، میں کچھ نہیں بن سکا، لیکن ہم میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ آئی ایم دا اونر آف دا کمپنی ویئر دے، جہاں پر وہ جاب کرتے ہیں میں اس کمپنی کا اونر ہوں۔ تو اس کو زیادہ ایجوکیشن مطلب بظاہر وہ نہیں حاصل کر سکا جو دنیاوی ایجوکیشن تھی۔ تو ایک بات یہ ہے کہ تقسیم پر راضی رہیں۔ دوسری بات یہ کہ بسا اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ کچھ ہماری بے احتیاطی کی وجہ سے، جس کو اللہ تعالیٰ نے سبب بنایا ہے، وہ ہمارے مال کی برکت ختم ہو جاتی ہے، اور جو ہے اس نحوست کی وجہ سے ہم پریشان رہتے ہیں۔ تو اس کے لیے کچھ رہنمائیاں دی جا سکتی ہے اور کچھ بتلایا جا سکتا ہے۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیے کہ جو بھی کاروبار ہم کر رہے ہیں وہ حلال ہونا چاہیے۔ حرام کاروبار آپ کریں گے تو چاہے کتنا بھی کما لیں، وہ پریشان ہی رہنے والے ہیں آپ الٹیمیٹلی۔ تو اس لیے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہمیشہ جب کاروبار میں ہم داخل ہوں کسی بھی، تو وہ کاروبار حلال ہو۔ پھر اس کے بعد کچھ دعائیں اور وظیفے بھی ہیں کہ حضور کے زمانے میں بھی صحابہ میں سے بعض نے آ کر اس طرح کی شکایت کی تو حضور نے ان کو کچھ عمل بتلائے۔ تو اس میں ایک اہم دعا ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ یہ دعا ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھیے۔ یہ دعا کاروبار کے لیے بھی انشاءاللہ بہت مفید ہوگی، اور اسی طرح جو لوگ مقروض ہیں، بہت زیادہ قرضہ ان کے اوپر ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک پڑھیں گے تو انشاءاللہ کافی اس سے راحت ہوگی، اور اللہ نے چاہا تو ایسے ان ایکسپیکٹڈ طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ قرضے کی ادائیگی کا انتظام فرما دیں گے۔ اسی طرح یا لطیف یا لطیف یا لطیف، یہ ہر فرض نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھیں، اور 1 مرتبہ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز، یہ 101 مرتبہ ہو جائے گا۔ یہ ہر فرض نماز کے بعد پڑھیں۔ اور اسی طرح ایک معمول اس کو بھی ایڈ کر لیں۔ جو لوگ پریشان ہوتے ہیں اس سلسلے میں، ہم لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ بہت زیادہ ہے، لیکن جو پریشان ہوتے ہیں ان کو یہ بہت کم بھی لگتا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی طرح ہم کو کچھ پڑھنے کا مل جائے تاکہ یہ پریشانی دور ہو جائے۔ تو ایک اور عمل ہے، 3 مرتبہ درود شریف پڑھیے، پھر سورہ فاتحہ، سورہ قریش، یہ 3 مرتبہ پڑھیے، اور آخر میں پھر 3 مرتبہ درود شریف۔ یہ ہر فرض نماز کے بعد اس کو بھی اپنے معمول میں شامل کریں۔ اور یہی معمول رات میں سوتے وقت جب بستر پر جائیں تو باوضو ہو کر بستر پر بیٹھ کر 3 مرتبہ درود شریف اور سورہ فاتحہ، سورہ قریش 3 مرتبہ، اور پھر درود شریف پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ جو پریشانی، یہ تنگی جو محسوس ہو رہی ہے کاروبار کے سلسلے میں، اللہ تعالیٰ اس کو دور فرمائیں گے۔ مفتی صاحب السلام علیکم، سجدہ سہو بیسک کانسیپٹس اینڈ ایگزامپلس ٹو یوز، یعنی سائل پوچھ رہے ہیں کہ
سجدے سہو کے بارے میں کچھ کانسیپٹس بتلا دیجئے تاکہ ہم کو جب سجدے سہو واجب ہوتا ہے تو پتہ چل جائے اور ہم سجدے سہو ادا کر سکیں۔ دیکھیے اصولی طور پر اگر آپ دیکھیں تو کچھ باتیں ایسی ہیں، اگر آپ اس کو ذہن میں رکھیں گے تو بہت ساری سجدے سہو کی صورتیں آپ کے ذہن میں آ جائیں گی کہ اگر وہ ہوا تو آپ کو نماز میں سجدہ سہو کرنا ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز ہے ایک یا کئی واجب چھوٹ جائے۔ واجبات نماز کتنے ہیں؟ 14 ہے نا، 5 قرات سے ریلیٹڈ، تعدیل، ترتیب، قوما، جلسہ، اور قاعدہ اولا کرنا، ہر قاعدے میں تشہد پڑھنا، سلام، اور دعائے قنوت پڑھنا وطر میں، اور عیدین کی 6 زائد تکبیرات۔ یہ 14 واجبات میں سے اگر کوئی 1 یا 2 یا 3 یا زیادہ واجبات چھوٹ جائیں تو سجدہ سہو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، اگر کسی واجب کو مؤخر کر دیں تو بھی سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ فاتحہ پہلے پڑھنی ہے، اس کے بعد جو ضم سورہ ہے وہ بعد میں پڑھنی ہے، لیکن کسی نے کیا کیا، ضم سورہ پہلے پڑھ لیا، سورہ فاتحہ بعد میں پڑھ لیا، ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں بھی سجدہ سہو کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ کسی واجب کو 2 مرتبہ ادا کر لیا، تکرار واجب کا، مثلا سورہ فاتحہ واجب ہے، آپ نے کیا کیا، 2 بار سورہ فاتحہ پڑھ لی۔ اسی طرح التحیات پڑھنا واجب ہے، التحیات للہ والصلوات، آپ نے 2 بار پڑھ لیا تو بھی سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ یا اسی طرح جو بھی واجب ہے اس کو، ضم سورہ یہ واجب ہے، آپ نے 2 بار پڑھ لی، سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ تو یہ ایک اصولی بات ہے، اس کے تحت بہت ساری جزیات آپ اس کو حل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح واجب میں تبدیلی ہو گئی، دیکھیے ایک جو واجب ہے وہ کیا ہے، سری نماز میں سرن قرات کرنا اور جہری میں جہرن، یہ امام کے لیے واجب ہے، مقتدیوں کے لیے، مقتدی تو قرات کرتے ہی نہیں ہے، اور تنہا بھی نماز پڑھ رہا ہے جو منفرد، اس کے لیے بھی نہیں۔ امام اگر سری نماز میں جہرن قرات کر دے، آہستہ پڑھنا تھا ابھی ظہر میں، اس نے زور سے قرات کر دیا تو بھی سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ اسی طرح فرائض کو مقدم اور مؤخر کرنے سے بھی سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ مثلا کسی نے پہلے سجدہ کر دیا، ہو سکتا ہے ایسا، اور بعد میں رکوع کیا، ٹھیک ہے، یا اسی طرح فرائض، جو کتنے فرائض ہیں، 6، ان 6 فرائض میں سے کسی بھی فرض کو مقدم یا مؤخر کیا تو اس میں بھی سجدہ سہو واجب ہوگا۔ اسی طرح فرض کے تکرار میں بھی سجدہ سہو ہوگا۔ مثلا کسی نے رکوع کیا پھر دوسرا 2 بار رکوع کر دیا، کبھی ہوتا ہے ایسا، سجدہ کیا، 2 سجدے کر لیا، تیسرا سجدہ بھی کر دیا، تو 3 سجدے کر لیا، یا 2 رکوع کر دیا، یا اسی طرح جو ہے اور جو دوسرے فرائض ہیں اس میں تکرار کر دیا، تو ان سب صورتوں میں سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ اور بھی سجدہ سہو کی صورتیں ہیں، اگر ان اصول کی روشنی میں اگر کوئی ایسی صورت آپ کو پیش آ جائے کہ وہ حل نہ ہو رہی ہو تو اس کے بارے میں آپ سوال کر لیں، انشاءاللہ اس کا جواب مل جائے گا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ امام صاحب ابھی الحمدللہ رب العالمین، پیچھے سے کسی نے سبحان اللہ وہ کہتے، پھر خاموش ہوتے، پھر انہیں یہ کرتے تھے، تب بھی سب سے جیسے ظہر میں ہاں امام صاحب نے غلطی سے آواز سے پڑھ لی، ہاں ایک آیت پڑھ لی، جی پیچھے سے رکما دے دی، جی، پھر انہوں نے خاموش ہو گئے، تب 24 ورڈ لیٹرز اگر پڑھ لیے ہیں تو اس کو تکرار سمجھا جائے گا، یعنی اس کو سمجھا جائے گا کہ اس نے زور سے پڑھا ہے۔ یا دوسرے لفظوں میں 3 سبحان اللہ کے بقدر اگر قرات کر دی ہے انہوں نے تو یہ سمجھا جائے گا کہ جہرن انہوں نے پڑھ لیا ہے، اس سے کم ہے تو نہیں، اس سے زیادہ ہو جائے گا تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ کیا مولانا سجاد نعمانی صاحب نے جو ودھان سبھا مہاراشٹر چناؤ کے لیے لسٹ پیش کی ہے ان کا یہ طریقہ درست ہے؟ کچھ بولنا چاہیے کہ نہیں؟ دیکھیے ہاں حضرت آئیں گے تو انشاءاللہ حضرت بھی جواب دیں گے۔ ہاں جی جی، دیکھیے اس میں ایک اہم بات یہ کہنی ہے، اس سلسلے میں کہی جا سکتی ہے کہ سب سے پہلے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم سب کو پولیٹکس میں اتنا فعال ہونا چاہیے تھا کہ ہماری بھی ایک سیاسی پارٹی ہوتی، سیاسی ہمارا بھی ایک مقام ہوتا۔ آج ہمارے پاس ایسی کوئی پارٹی، ایسا کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے جو اسلام اور مسلمانوں کے لیے قیادت ہو اور متفقہ طور پر مسلمان سارے ان کو ووٹ کریں، ان کے ساتھ میں کھڑے رہیں۔ ہم کو ابھی جو ودھان سبھا کا چناؤ چل رہا ہے اس میں شر اور شر
ان دونوں میں سے ایک ہی کو چوز کرنا ہے. ایک بڑا شر ہے, ایک چھوٹا شر ہے. دونوں برائی ہے, لیکن ایک برائی کو قبول کرنا ہے. ایک برائی بڑی ہے, دوسری برائی چھوٹی ہے. ٹھیک ہے, تو عقل بھی یہی کہتی ہے کہ چھوٹی برائی کو ایکسیپٹ کر لو, کیونکہ اگر چھوٹی برائی کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے, بڑی برائی آ گئی تو پرابلم کھڑی ہو جائے گی. اس سے پہلے بھی سوال آیا تھا سیاست کے بارے میں, ووٹنگ کے بارے میں, تو میں نے تفصیل سے گفتگو کی تھی. میں اب ان ساری باتوں کا اعادہ تو نہیں کروں گا, لیکن اب یہ سمجھیے کہ ہمارے ملک میں جو لوگ پائے جاتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے سیاسی بصیرت عطا کی ہے یا جن کو سیاست کی سوجھ بوجھ ہے, اس میں دو طرح کے لوگ ہیں. بعض لوگ ان کا نظریہ یہ ہے کہ بھائی سत्ता میں کوئی بھی بیٹھے, ہم کو اس سے لینا دینا نہیں ہے. ہمارے کچھ کینڈیڈیٹس ہونا چاہیے لوک سبھا میں بھی, ودھان سبھا میں بھی. ہمارے پاس صرف ایک ہی چہرہ ہے, اسدالدین اویسی. وہ جم کر مسلمانوں کے مدعے اٹھاتے ہیں, ان کے علاوہ کوئی دوسرا کینڈیڈیٹ ہے ہی نہیں جو پارلیمنٹ میں مدعے اٹھائے. اگر ہمارے 8, 9, 10 ہی کوئی مسلمان کینڈیڈیٹس وہاں پہنچ گئے ہوتے تو ہمارے مدعے اٹھانے میں سہولت ہوتی اور جو ہے مدد ملتی. تو ایک گروہ وہ ہے, تو وہ کیا کرتا ہے, اس کو اس سے لینا دینا نہیں ہے کہ کون ملکی سطح پر جیتے گا, کون سی پارٹی, ان کے عزائم کیا ہے. بس ان کی چاہت یہ ہے کہ بھائی مسلمانوں کے مدعے اٹھنا چاہیے, اس لیے کچھ کینڈیڈیٹس جیت کر چلے جانا چاہیے. اور دوسرا جو طبقہ ہے, ان کی سوچ یہ ہے کہ نہیں, اتنی بات کافی نہیں ہے کہ بھائی مسلمانوں کے مدعے اٹھانے والے کچھ کینڈیڈیٹس وہاں پہنچ جائے, بلکہ ہم کو جو بڑی برائی ہے, بڑا شر جو مستقبل میں آنے والا ہے, جس کی پیشین گوئی خود اس پارٹی کے لوگ کر رہے ہیں کہ ہم کانسٹیٹیوشن بدلیں گے, ہم جو ہے قتل عام کریں گے, اور ہتھیار تقسیم ہو رہے ہیں, اور نہ جانے کیا کچھ ہو رہا ہے, کیسی کیسی پلاننگ ہو رہی ہے. تو اس کے پیش نظر دوسرا جو سیاسی طبقہ ہے ہمارے مسلمانوں کا, جو سوجھ بوجھ رکھتا ہے, اس کا کہنا یہ ہے کہ ہم کو اس پر فوکس کرنا چاہیے کہ وہ بڑا شر جیت کر نہ آنے پائے. مولانا سجاد نعمانی صاحب ان لوگوں میں سے ہیں جن کا نظریہ یہ ہے کہ بڑے شر سے بچا جائے. اور یہ بات بھی سمجھ میں آنے والی ہے کہ ہمارے ملک میں اکثریت ان لوگوں کی نہیں ہے جو اپنا ذہن ظلم کا رکھتے ہیں یا فتنہ و فساد پھیلانے کے چکر میں. ایسی بات نہیں ہے. جو دوسرے اور بھی کینڈیڈیٹس ہیں, دوسرے اور بھی لوگ ہیں جو اگر سے مسلمان نہیں دوسرے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں, ان میں بھی بہت سارے لوگ سلجھے ہوئے ہیں. تو اس کے پیش نظر میرے حساب سے مولانا سجاد نعمانی صاحب کی رائے زیادہ بہتر ہے, اس کو اختیار کرنا چاہیے. اور مولانا نے جو یہ لسٹ پیش کی ہے کہ بھائی ودھان سبھا کے چناؤ میں یہ ان کینڈیڈیٹس کو آپ ووٹ دو, میں کہتا ہوں مولانا نے اپنی اسلامی ملی قیادت کا حق ادا کر دیا. ہمیشہ سے ہر ایک کو سیاسی سوجھ بوجھ ہوتی نہیں ہے, ہر ایک کا اٹھنا بیٹھنا پولیٹیشینس کے ساتھ ہوتا نہیں ہے, تو ان کا ماننا یہی ہوتا ہے کہ ہم میں جو تھوڑا سا سوجھ بوجھ رکھنے والے وہ ہماری کوئی رہنمائی کر دیں. مولانا سجاد نعمانی صاحب کو ایک اللہ نے مقام دیا ہے, ہزاروں لاکھوں لوگ ان کو فالو کرتے ہیں. تو لوگوں کے لیے آسانی اسی میں ہے کہ مولانا باقاعدہ اس طرح کا انتخاب کر دے تاکہ ان کو فالو کرنے میں آسانی ہو. اس سے پہلے بہت سارے الیکشنز ہوئے, لوک سبھا کا بھی الیکشن ہوا, تو بھی حضرت نے ایسی کوئی لسٹ جاری نہیں کی تھی, تو بھی لوگوں کو بہت کنفیوژن تھا. لوگوں کا یہ مطالبہ تھا کہ ایسا ہونا چاہیے, اور اس مرتبہ مولانا نے یہ کر دیا ہے. تو یہ بہت اچھی بات ہے میرے حساب سے. بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو نام کا انتخاب نہیں کرنا چاہیے تھا, لیکن میری سوچ یہ کہتی ہے کہ نام کا انتخاب کرنا بھی مولانا کا بہت زیادہ خوش آئند قدم ہے. اس سے کوئی بھی الجھن نہیں رہے گی, جن کو ووٹ دینا ہے, کس کینڈیڈیٹ کو دینا ہے وہ پتہ ہے. اچھا, اب مولانا نے جو رائے پیش کی ہے, مولانا نے اس کو تھوپا نہیں ہے کہ بیلگام والوں, جیسا کہ مہاراشٹر میں سولاپور والوں, تم نے اگر اس کینڈیڈیٹ کے علاوہ کسی کو ووٹ دیا تو تم جہنمی ہوگے یا تم پر میری اطاعت واجب, ایسا کہا ہے نہیں. بھائی یہ نام ہے, اس پر ووٹ دیں گے تو زیادہ بہتر ہے. یہ رائے مولانا نے رکھی ہے. اور اختلاف رائے ہو سکتا ہے, اختلاف رائے کوئی بری چیز تھوڑی ہے. ایک گھر میں رہنے والے دو لوگوں میں اختلاف رائے ہوتا ہے ناشتے کو لے کر. ایک کو ناشتے میں آملیٹ پسند ہے, دوسرے کو اڈلی پسند ہے, کسی کو ساؤتھ انڈین ڈش پسند ہے اور کسی کو نارتھ انڈین. تو یہ ہو سکتا ہے. اسی طرح رائے کے اختلاف میں بسا اوقات ہمارے ایسے واقعات بھی بہت سارے ہیں. مثال کے طور پر بدر کا واقعہ ہے. بدر میں آپ کو پتہ ہے کیا ہوا, قیدی پکڑے گئے. اب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے رائے دی کہ یا رسول اللہ ان سے فدیہ لیا جائے اور ان کو چھوڑ دیا جائے. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے تھی
کہ نہیں یا رسول اللہ، ایک ایک کو قتل کیا جائے تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ ہمارا رشتہ اب اسلام کے ساتھ ہو گیا ہے. ہم کیونکہ قریبی رشتہ دار بھی تھے بہت سارے، لیکن اب یہ دیکھیے دونوں زمین اور آسمان، صبح اور شام، رات اور دن، ایسی رائے ہیں. ایک رائے یہ کہہ رہی کہ قتل کر دیا جائے، دوسری رائے کہہ رہی چھوڑ دیا جائے. لیکن کیا حضرت ابو بکر اور عمر میں کوئی جھگڑا ہوا، یا حضرت ابو بکر نے عمر کے خلاف لوگوں کو ورگلانا شروع کیا کہ ایسا ہے، عمر ایسا ہے، یا حضرت عمر نے نہیں، حضور نے فیصلہ کیا کہ نہیں بھائی فدیہ لے کر چھوڑ دیں گے. تو بس حضرت عمر بھی خاموش ہو گئے، ٹھنڈے ہو گئے. انہوں نے اس کا تذکرہ مجلس کے باہر کسی سے نہیں کیا، ہم کو ایسی کوئی روایت نہیں ملتی. تو اسی طرح جن علماء کو یا جن لوگوں کو، عوام کو مولانا سجاد نعمانی صاحب کی رائے سے اختلاف ہے، ان کو پورا حق ہے وہ اختلاف رکھیں اور اپنے حساب سے ووٹ کریں. لیکن اس اختلاف کی وجہ سے ان کے لیے یہ ہرگز نہیں جائز ہو جاتا کہ وہ مولانا کی برائی کریں، مولانا کو الٹا سیدھا بولیں، ان پر جو ہے جملے کسیں، اور ان کو جو ہے نعوذ باللہ کیا کیا لوگ کہہ رہے ہیں، اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں. آخرت کیوں برباد کر رہے ہیں؟ میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں؟ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک روایت ہے، اغدو عالمہ، یا تو عالم بنو، او متعلمہ، یا متعلم بنو، او مستمعہ، یا ان کو سننے والے بنو، عالم اور متعلم کو، او محبہ، یا تو ان سے محبت کرو. اور حضور نے فرمایا کہ پانچواں مت بننا، پانچواں یہ ہے کہ تم ان سے نفرت کرو. اگر تم ان سے نفرت کرو گے اللہ تم کو ہلاک کر دے گا. اور غالباً امام شافعی کا قول ہے کہ سب سے زہریلا گوشت علماء کا گوشت ہوتا ہے. کیا مطلب؟ کہ یہ جو لوگ اس گوشت کو کھاتے ہیں، یعنی ان کی برائی کرتے ہیں غیبت کے ذریعے سے، یا ان کا برائی سے تذکرہ کرتے ہیں، تو وہ کسی کو پچھتا نہیں ہے، وہ اس کا خمیازہ وہ بھی بھگتتا ہے اور اس کی نسلیں بھی بھگتتی ہیں. اور خاص طور پر اس وقت جب کہ وہ صرف عالم دین نہ ہو بلکہ خدا ترس بھی ہو، ولی اللہ بھی ہو، لوگ اپنی اصلاح کے لیے اس کے پاس جاتے بھی ہوں، تب تو یہ سنگینی اور بڑھ جاتی ہے. اس لیے مولانا نے جو چناؤ کے لیے لسٹ پیش کی ہے، میرے حساب سے وہ طریقہ بہت بہتر ہے. جن کو اس طریقے کے مطابق رائے دینی ہے، ووٹ دینا ہے، وہ دیں. جن کو اس سے اختلاف ہے ان کو پورا اختیار ہے اختلاف رکھنے کا، کوئی حرج کی بات نہیں. ایک سوال یہ ہے کہ غیر اللہ کی قسم کھانا کیسا ہے؟ غیر اللہ کی قسم کھانا جائز نہیں ہے. اللہ کے صرف قسم کھائی جائے گی تو اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھانا جائز نہیں. ہمارے یہاں چل رہا ہے ماں کی قسم، بہن کی قسم، باپ کی قسم، کعبہ کی قسم. مت کھاؤ، اللہ ہے بس، اور وہ بھی زیادہ مت کھاؤ، اس لیے کہ قسم کھانا زیادہ یہ منافقین کی علامت ہے. منافقین جو ہے باتوں باتوں پر قسمیں کھایا کرتے ہیں. اور ہے تیمم کا طریقہ، مفتی صاحب کیا ہے تیمم کا طریقہ؟ اگر تیمم کا کرائٹیریا ہے موجود، یعنی یا تو پانی موجود نہیں ہے، یا آپ ایسی حالت میں کہ پانی یوز نہیں کر سکتے، بالکل ماہر ڈاکٹر نے آپ کو یہ کہہ دیا کہ آپ پانی یوز کرو گے تو آپ کا مرض یا تو بہت بڑھ جائے گا یا آپ ہلاک ہو جائیں گے، تو ایسی صورت میں آپ تیمم کر سکتے ہیں. تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ آپ مٹی سے یا مٹی کی جنس سے بنی ہوئی جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام پر، مٹی کی جنس سے بنی یعنی مٹی سے جو بھی بنا ہے، جیسے ماربل بھی مٹی سے بنتا ہے، جیسے اینٹ بھی مٹی سے بنتی ہے، اور بھی جتنی چیزیں مٹی سے بنتی ہیں وہ تمام چیزیں اس سے آپ تیمم کر سکتے ہیں، چاہے اس پر دھول ہو یا نہ ہو. جیسے یہ صاف شفاف ہے، مٹی سے اگر بنا ہوا ہے تو آپ اس صاف شفاف پر بھی ہاتھ مار کر اگر تیمم کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں. اسی طرح دھول پنکھے پر لگی ہوئی ہے، وہ بھی مٹی ہی کی چھوٹی بہن ہوتی ہے، تو اس پر بھی ہاتھ مار کر تیمم کیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ وہ پاک ہو. اس میں 3 فرائض ہیں. نمبر 1 نیت کرنا کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے تیمم کر رہا ہوں. نمبر 2 ایک مرتبہ ہاتھ مارنا اور پورے چہرے پر اس طرح ملنا کہ کوئی بھی جگہ باقی نہ رہے، سب جگہ مل جائے، اور پھر ایک مرتبہ ہاتھ مارنا اور دونوں ہاتھ پر اس کو پھیر لینا. یہ ہو گیا تیمم. یہ غسل کے لیے بھی تیمم ہو گیا، وضو کے لیے بھی یہی تیمم ہے، دونوں کے لیے کوئی الگ الگ طریقہ نہیں ہے. جس کو غسل واجب ہے تو وہ بہت پریشان نہ ہو، اگر پانی نہیں یوز کر سکتا ہے ایسی کنڈیشن میں تو اتنا تیمم بھی اس کے لیے کافی ہے. ابھی الگ بات ہے کہ اگر ناپاکی کی وجہ سے اس کا کپڑا ناپاک ہوا ہے تو اس کو کپڑا چینج کرنا ہے، لیکن نہانا نہیں بلکہ یا کچھ دھونا اس کی ضرورت نہیں ہے، دھوئے بغیر بس یہ تیمم کر لے گا کافی ہے. جیسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ان کو پیشاب ہو جاتی ہے، ضعیف ہوتے ہیں اس کی وجہ سے، تو بولتے ہیں اب تو پورا میں ناپاک ہو گیا، اب میں کیسے نماز پڑھوں گا،
میں وضو بھی نہیں بنا سکتا ہوں، تو وضو بنانے کی ضرورت نہیں ہے، کپڑا ناپاک ہوا ہے کپڑا اتار کے تبدیل کر دیجئے، نیا کپڑا دوسرا پہن لیجئے پاک، اور تیمم کر نماز پڑھ لیجئے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ ہاں مٹی لگ گئی، اگر آپ ایسی جگہ پر کر رہے ہیں کہ باقاعدہ پوری مٹی آپ کے ہاتھ میں لگ رہی ہے تو جھاڑ دیں اس طرح، ایسا کر کافی ہے اتنا، ٹھیک ہے۔ تیمم کا طریقہ یہ ہو گیا، یہ سوالات تھے، اس کے جوابات دے دیے گئے۔ جو اعلان شروع میں کیا گیا تھا آپ اس کا خیال رکھیں، جمعہ تک میں اپنے پرچے پہنچانے کی کوشش کریں، اور زیادہ سے زیادہ اس میسیج کو عام بھی کریں، دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں، تاکہ ہماری یہ مجلس زیادہ سے زیادہ کامیاب ہو سکے، لوگ زیادہ سے زیادہ اس سے فائدہ بھی اٹھا سکیں۔ ابھی رات میں انشاءاللہ ہماری تفسیر قرآن کی بھی مجلس منعقد ہوگی، اس میں سورہ کہف کی تفسیر الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے چل رہی ہے، اس کا ایک حصہ ہو چکا ہے، آئندہ اس کے آگے کی گفتگو ہوگی، آپ حضرات اس میں بھی تشریف لائیں، اس کی دعوت بھی چلائیں۔ سبحان اللہ۔